तमाम हजरात, दीन इस्लाम का अहम रुकन अहम फरीज़ा हज अदा करने के तरीक़े व मसाइल की तालीम के लिए महफिल बाबरकत में शिरकत फरमाएँ, जो बहुत कम अरसे में इस महफिल को मुनक़िद किया गया है। बहुत सारी वजूहात है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का एहसान अज़ीम है कि और अल्लाह ताला का फज़्ल करम है कि अब महफिल नशिस्त हुज्जाज किराम तरबियत के जलवा अफरोज़ मेहमान खुसूसी व माहिर ट्रेनर मोहतरम आली जनाब अलहाज प्रोफेसर शेख फैसल साहब जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम वर्क्स आप महाराष्ट्र के हैं, वो मोहतरम आली जनाब हाजी मोहम्मद अकबर कादरी साहब रुकन आमिला खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं। अकबर साहब ये दोनों शख्स 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही माहिर हैं। ये उम्रे की हर ट्रेनिंग हर महीने में फी सबीलिल्लाह काम कर, दोनों भी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप हाई स्कूल के टीचर हैं, दोनों भी शख्स, और आपके खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे लिए भी हर लम्हा कभी भी 24 घंटे में फैसल भाई से और अकबर भाई से हाजी अनवर साहब सईद हैं, उन्होंने भी तशरीफ़ लाने वाले थे, कुछ वजह से अलहाज नहीं आ सके। अल्लाह तबारक ताला इन हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए। ये मौलवी हजरात हमें अपनी तालीमात से सरफराज फरमाए। मैं आप तमाम हजरात का और हिंगोली के खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी के जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और मेहमान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ अपने कीमती वक्त निकाल कर, और सफ़र की तकलीफ़ व गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए हमारी रहबरी फरमाएँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अदायगी और अरकान हज की तरबियत के डिजिटल का आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब हाजी इकबाल सेठ साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जो खिदमतुल हुज्जाज कमेटी ज़िला हिंगोली के सदर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काफ़ी खिदमत है, आपकी ऐसा तवानाई माशाल्लाह महसूस नहीं होती है कि आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं पता चलता। मुसलसल आपकी खिदमत जारी है, और इस कमेटी पे आपकी सरपरस्ती काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ वसी उम्र अता फरमाए, और इसी तरीके से आपकी सरपरस्ती कायम व दायम रखे। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से, फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम सोशल वर्कर्स ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से आप तमाम को इस मुबारक सफ़र पे तय्युन होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला से ये मकसद तरबियत का सिर्फ ये नहीं है कि आपको तकलीफ देकर बुलाना कि आपका हज को नंबर लग गया है, और पूरा दिन 10 ता 5 बजे तक आपको बिठा कर रखना और कुछ हिदायतें बातें बताना, ये कोई ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। देखिए, तरबियत जो है पहले हुकूमत ने सख्ती से नहीं कहा था, लेकिन अब तरबियत के बारे में हुकूमत ने भी सख्ती वाला अमल अपना लिया है। सऊदी हुकूमत से भी हिदायतें आई है, और हिंदुस्तानी हुकूमत से भी ये हिदायतें हैं कि हर एक हाजी सीख सिखा कर आए। अब पुराना दौर था, हुज्जाज इकराम अकबरी से जाते थे। अकबरी क्या है नहीं पता। ये जहाज हुआ करता था पानी का, जिससे सफर हज होता था हिंदुस्तान से मक्का मुकर्रमा पहुंचने के लिए। तो लोग अपना पूरा साजो सामान लेके, अपने साथ बकरा लेके सफर हज के लिए जाते थे। 40 दिन पानी के अंदर तीर रहे हैं।
اور آج نوعیت بدل گئی. 4-4.5 گھنٹے میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ. اس دور کے جو قانون تھے وہ مختلف تھے اور آج کے جو قانون ہے وہ مختلف ہے. دوسری سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی تنگی جو ہے وہ ہو گئی ہے وقت کی تنگی، اور خاص کر دینی معاملے. جہاں دین والی بات آ گئی، اسلام سے جڑی ہوئی باتیں آ گئی، تو ہمارے پاس وقت بہت تنگ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا کہاں سے تنگ ہو جاتا ہے. تو یہ وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ارکان پھٹاک سے ہو جائے. ہماری عبادت ہے یوں حج سے آ جائے اور حاجی کا لقب لگ جائے، اور آ کے ہم ہنگولی ضلع میں کہیں کہ الحمدللہ ہمارا حج ہو گیا. فاس زمانہ آ گیا، ارکان پرانے ہیں، دین اسلام ہمارا پرانا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہماری فکروں میں، ہماری سوچ میں تبدیلی ہوگی. اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری عجلت، ہماری بے صبری ہمارا سفر خراب کر دیتی. وہاں پہ جب ہم بے صبری میں پہنچتے ہیں، ارکان ہم کو نہیں معلوم، جانے کے بعد کرنا کیا ہے، ہوگا کیا ہمارے ساتھ، دکھے گا کیا ہمارے کو نہیں پتا. بنا سیکھے سکھائے پہنچ جاتے ہیں، پھر شرعی مسئلے کی انبار لگ جاتی. آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے فلاں غلطی کی، اب جرمانہ لگے گا. اب دونوں جرمانے لگتے حاجی صاحب. دین کی باؤنڈری کراس کرے تو جرمانہ دم کی شکل میں، حکومت کی باؤنڈری کراس کرے جرمانہ جیل کی شکل میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہندوستان سے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن اور دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سفر ہونے جا رہا ہے یہ پورا سفر کیسے ہوگا، ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ ہم کو سیکھنا لازمی. ہر دن کچھ نئے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے قانون بنتے ہیں، ٹیکنالوجی آتی ہے جس کو ہم کو سیکھنا لازمی ہے. تو اسی کے وجہ سے دونوں حکومتیں حجاج اکرام سے یہ توقع رکھتی ہے کہ حجاج اکرام ہندوستان سے سیکھ سکھا کر آئیں گے، دنیاوی معلومات بھی لے کے آئیں گے اور دینی ارکان یہ بھی سیکھ کر آئیں گے تاکہ وہاں پہ وہ پریشان نہ ہو. تو تربیت کا جو مقصد تھا، ہمارے مرحوم صدر محترم جناب کریم الدین پٹیل صاحب مکہ مکرمہ میں موجود تھے. تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک قافلہ عمرے کے حاجیوں کا آ گیا بنا احرام باندھے. نہیں پٹیل صاحب ہم کو تو کس نے نہیں بولا. تو جب سے ہمارے قائد محترم نے یہ نیت کی کہ میں اورنگ آباد جا کے تربیت کا نظام شروع کروں گا اور یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میرے اضلاع سے جتنے بھی لوگ جائیں یہ سیکھ سکھا کر جائیں تاکہ ان کے سارے ارکان مکمل ہو اور عبادتوں کا پورا ان کو. اورنگ آباد کی تربیت کیمپ کا یہ معاملہ ہے، ہم نے ایک نصاب بنایا ہے، ایک سلیبس بنایا جس کے 4 عنوان ہوتے ہیں، مطلب 4 ٹاپک ہوتے ہیں. پہلا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہے سفر کی تیاری اور احتیاط. دوسرا والا ہوتا ہے احرام اور عمرہ. تیسرا ہوتا ہے حج کے 5 یا 6 دن. اور چوتھا ہوتا ہے مدینہ منورہ کی حاضری اور آداب. اب آپ کہیں گے ایسا ہم نے سنا کہ حج کے 5 دن، یہ 6واں دن کہاں سے لا لیا؟ دیکھیے انتظامیہ امور کے تعلق سے آگے میں بتاؤں گا. مینا بڑی چھوٹی سی وادی ہے، جہاں آپ کے حج کے ارکان ہونے جا رہے ہیں وہاں جگہ بہت کم ہوتی ہے، تو 50% حاجیوں کو 5 دن تک ٹھہرایا جاتا ہے. تو ان کے حج کے کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. جو 1 دن ایکسٹرا رک گئے ان کے حج کے 6 دن. تو ایسے حج کے 5 یا 6 دن ہوتے ہیں.
تو آج جو عنوان پہ بات ہونے جا رہی ہے صبح کے حصے میں انشاءاللہ سفر کی تیاری اور احتیاط کے بارے میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھی جناب محمد اکبر قادری صاحب آپ کے سامنے احرام اور عمرہ اور حج کے 5 دن کے بارے میں تفصیلات رکھیں گے، اور عمرہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ پریکٹیکل طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آپ سے اتنی ہی امید ہے کہ آپ جسمانی طور پہ تو موجود ہیں اس ہال میں، ذہنی طور پہ بھی آپ یہاں پہ موجود رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے 5 ضروری ہدایتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چاہے تو اس کو نوٹ کر لیں یا ذہنوں میں نقش کر لیں۔ سب سے پہلی ہدایت ہے پیدل چلنے کی مشق کرنا۔ دیکھیے پیدل چلنے کی مشق کرنا کہتے ہیں پیدل چلنے کی عادت ڈالنا یا پریکٹس کرنا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ کیونکہ آپ کا جتنا بھی ارکان ہوگا مکہ مکرمہ میں یا مشاعر میں، مشاعر کسے کہتے ہیں؟ مینا، مزدلفہ، عرفات، ان 3 مشاعر والی بات آئے گی تو آپ سمجھ جائیے میں بات کر رہا ہوں مینا، مزدلفہ، عرفات کے بارے میں۔ تو آپ کے جتنے عمرے کے اور حج کے ارکان ہونے جا رہے ہیں یہ سارے پیدل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جب کمرے سے نکل کے حرم میں جائیں گے تو آپ کو پیدل جانا ہے۔ آپ نے فارم کی تکمیل کی، فارم کے اندر رہائش کے بارے میں پوچھا تھا لیکن آپشن ایک ہی تھا، عزیزیہ۔ پہلے کے زمانے میں 2 کیٹیگری ہوا کرتی، پھر اس کو بند کر کے 1 کیٹیگری کر دی گئی ہے۔ جو پہلی والی نزدیک والی ہوتی تھی جو 2 کلومیٹر کے احاطے میں ہوتی تھی، 2 کلومیٹر پیدل چل کے ہی جانا پڑتا تھا، لیکن کووڈ کے پہلے سے حکومت ہند نے اس کیٹیگری کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب صرف عزیزیہ رہائش کی کیٹیگری ہے۔ عزیزیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ محلے میں آئے جس کا نام پینشن پورا ہے نا، تو ویسی عزیزیہ ایک محلہ، کوئی مختص یا کوئی ایک نام دیا ہوا نہیں ہے، وہ محلہ ہے، محلے کا نام عزیزیہ، جہاں پہ آپ کی رہائش، جہاں پہ آپ کی بلڈنگیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو اب یہ جو عزیزیہ محلہ ہے حرم شریف سے 10 سے 12 کلومیٹر کے دوری پر، آنے جانے کے لیے بسیں رہے گی۔ اب آپ بلڈنگ سے اترے، بس میں چڑھے، بس سے آپ حرم شریف کے قریب آئے، صفا مروہ کے بس اڈے پہ بس رکی، وہاں سے آپ پیدل چلتے ہوئے حرم کے صحن تک آئے، پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے، پھر مطاف میں۔ اب عمرے کا جو دوسرا کام ہے طواف کرنا۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اطراف میں چکر مارنا، اسے ہم طواف کہتے ہیں۔ تب طواف کا معاملہ ایسا ہے کعبۃ اللہ کے قریب سے جتنی قریب سے آپ کریں گے فاصلہ اتنا کم، جتنی دور سے کریں گے فاصلہ اتنا زیادہ۔ اب مان لیجئے مطاف میں رش زیادہ ہے، آپ کو مسجد حرم کی بلڈنگ میں، جیسا مان لیجئے انڈر گراؤنڈ میں مسجد ہے، یہاں پہ آپ فرسٹ فلور پہ ہیں، انڈر گراؤنڈ میں آپ کو جگہ نہیں ملی، مطاف جہاں آپ اوپر کے مالے پہ آ گئے، وہاں پہ بھی جگہ نہیں ملی، سیکنڈ فلور پہ گئی ہے، ٹیرس پہ، یا موٹے طور پہ کہیں کہ آپ عمارت کے حصے میں ہیں مسجد حرم کی، تو موٹے طور پہ اگر میں بتاؤں تو ایک طواف کے لیے کم از کم آپ کو، اگر آپ زیادہ دھیمے بھی نہیں اور زیادہ تیز بھی نہیں چلے تو 11 منٹ کا ایک چکر ہوگا، لگ بھگ 1.5 کلومیٹر، یہ 1.5 گھنٹے کا آپ کا طواف ہونے جا رہا ہے، 7 چکر۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام جو پہلا واجب ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان پیدل چلنا۔ صفا مروہ 2 پہاڑی ہے، اس کے درمیان آپ پیدل چلیں گے۔ صفا سے مروہ کا جو فاصلہ ہے یہ 384 میٹر ہے، جو 7 چکروں میں 3.25 کلومیٹر ہوتا ہے۔ آپ نے 7 چکر طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، آپ چل کر آئے تھے بس اڈے سے، بس اڈے تک پیدل چل کر گئے، پھر بس میں بیٹھے، بلڈنگ پر واپس گئے۔ موٹے طور پر اگر کہوں تو آپ کو پورے ارکان میں اس عمرے کے 6 سے 7 کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا۔ اب اگر آپ پیدل چلنے کی مشق نہیں کریں گے تو ارکان کا معاملہ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔
تو آپ کیا کریں گے؟ فجر بعد کھلی سڑکوں پر نکل کر پیدل چلنے کی مشق کریں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کل سے 6 کلومیٹر چل رہا ہے جی صاحب، ایسا مت کرو۔ فلان در فلان فاصلہ بڑھاتے ہوئے کل آدھا کلومیٹر، پرسوں 1 کلومیٹر، پھر فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آپ کھلی سڑکوں پر پیدل چلنے کی مشق کریں۔ کھلی سڑکوں مطلب سائڈ سے چلیں۔ تو آج کو جا رہا میں بیچ میں چلا کیا ہو رہا، کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کور میں جتنے ساتھی ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے جا کر پیدل چلنے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ہدایت ہے نمازوں کا طریقہ۔ نمازوں میں پڑھی جانے والی صورتیں، تسبیحات، دعائیں، یہ سکھا کر جائیں۔ دیکھیں یہ سب ہنگولی میں آپ رہتے ہوئے اگر کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں تو ایک نیک کام کا بدلہ ایک نیکی سے دیا جاتا ہے۔ ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 1 رکعت نماز کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں تو یہ نیکی کا بدلہ بڑھا کر لاکھوں میں کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ نیکیوں سے کر دیا جاتا ہے۔ مطلب آپ 1 رکعت پڑھیں گے تو 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 ریال خیرات کریں گے، 1 لاکھ ریال خیرات کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب یہ جو ثواب ہے یہ صحیح اور درست عبادت ہے۔ اب دیکھیے ایسے آپ سے کوئی بدگمانی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہوگی، تلفظ میں فرق آ رہا ہوگا، کیونکہ ہم عربی زبان میں صورتیں پڑھتے ہیں۔ ہماری بولی کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ اردو، ہندی، مراٹھی۔ تو زبان کی رکنت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے محلے کے مسجد کے امام صاحب ہیں یا ہم خاندان میں جس کو بھی معتبر سمجھتے ہیں ہم ان کے سے پڑھ لیں گے۔ گزارش کرتا ہے سب لوگ کے سامنے اپنی نماز کو دوہرا لیں، صورتوں کو دوہرا لیں، یا خاندان میں جس کو بھی آپ معتبر سمجھتے ہیں ان کے سامنے اپنی عبادتیں دوہرا لیں تاکہ آپ کو پورا کا پورا اجر ملے۔ ساتھ ہی میں ایک ہدایت عرض کرتا چلوں، دیکھیے مرد حضرات پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، عورتیں مسجد میں نماز ادا نہیں کرتی۔ لیکن جب آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے عورتیں بھی باجماعت نماز ادا کر رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ صفوں میں شامل نہیں ہوگی، یہ اگر مطاف میں ہوگی تو ان کا الگ حصہ ہوگا، پیچھے ان کو کھڑا کیا جائے گا، یا مسجد حرم میں ہوگی عورتوں کا سیکشن الگ ہوگا، مسجد نبوی میں پورا کا پورا عورتوں کا سیکشن الگ ہے، یہ مردوں کے ساتھ صف میں شامل نہیں ہوگی، لیکن یہ باجماعت نماز ادا کرے گی۔ تو انہیں بھی آپ کیا کریں، فرض نماز کیسے ادا کی جاتی ہے امام کے پیچھے، اس کا طریقہ بھی سکھا دیں۔ مثال کے طور پہ اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے تو نماز میں کس طریقے سے شامل ہوا جاتا ہے یہ سکھا دیں۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں۔ اب ہم اپنے مقام پہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کبھی کسی کے میت میں جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہوں گے تو ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ کا اعلان ہو۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے آپ کچھ دیر رک جائیں، وہاں سلام کے بعد دعا نہیں ہوگی، کچھ منٹوں میں ہی امام صاحب اعلان کریں گے نماز جنازہ کا، آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، امام کے پیچھے نماز جنازہ ادا کیجیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ چوتھی ہدایت ہے معلم حضرات کی ذمہ داری صرف اور صرف انتظامیہ امور کے حد تک ہوتی ہے۔ دیکھیے جب ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو معلم ہے یہ سارا حج ہمارا ہاتھ پکڑ کے کروانے والا ہے، ہمارے سارے ارکان معلم ہم کو کروائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر وقت معلم آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، پورے حج میں شاید ہی کبھی آپ کو دکھے گا کہ یہ معلم آپ کا ہے۔ اب معلم حضرات کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے؟ صرف انتظامیہ امور کے حد تک ذمہ داری ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کے قیام کا بندوبست کرنا، مشاعر میں آپ کو رہائش کا بندوبست کرنا، حج کے 5 دنوں میں آپ کو کھانا دینا، پہلا عمرہ اور پہلا کھانا دینا، آپ کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھنا، آپ کو اقامہ جاری کرنا، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا۔ اگر آپ کوئی امانت اس کے پاس رکھنا چاہتے ہیں، پیسے وغیرہ، تو آپ اس کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ انتظامیہ امور کے ذمہ داری کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری معلم کے ذمہ
نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ یہیں سے ہر ایک ارکان سیکھ سکھا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں ہدایت ہے وزن کی پابندی۔ دیکھیے ایئر لائنز کے مطابق ہر ایک حاجی کو 47 کلو وزن لانا اور 47 کلو وزن لے جانے کی اجازت ہے۔ وہ کیسے لے جانا ہے آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اگر اس سے زیادہ وزن آپ لے جاتے ہیں تو وزن نہیں لے جانے دیا جائے گا، یا آپ سے تگڑا اماؤنٹ، تگڑی رقم آپ سے لی جائے گی اس لگیج کو لانے یا لے جانے کے لیے، تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے 5ویں ہدایت ہے کہ جو وزن کی پابندی دی جا رہی ہے اس پر آپ سختی سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی پیدل چلنے کی مشق کرنا، دوسری نمازیں عبادتیں سیکھ سکھا کر جائیں گے آپ، اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے درست کر لیں گے، تیسرا نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ کر جائیں گے، چوتھا مولوی کے ذمہ زیادہ کام نہیں ہے، سارے ارکان ہم کو سیکھ کے جانا ہے، پانچواں وزن کی پابندی کریں گے سب انشاءاللہ۔ ابھی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سفر کی تیاری اور احتیاط والی بات۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب دنیاوی معاملات ہیں، حاجی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ سفر ہے، کیسے جاؤں گا میں، کیسے آؤں گا میں، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے رہوں گا، کہاں رہوں گا، اس میں پورا دماغ ملوث ہے۔ تو اب جب دنیا دل میں غالب ہے تو دین کی محبت کہاں سے؟ جب دنیا کی فکریں دل میں، ذہن میں غالب ہوتی ہے تو ہم فریضہ حج کو ترجیح کم دیتے ہیں، ہم فریضہ حج کے ارکان کو ترجیح کم دیتے ہیں، ہم ہر وقت یہ فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، ہم کتنا کھانے کے لیے لے جائیں، کتنا پکانے کے لیے لے جائیں، کیا بیگ ہم پیک کریں، کتنے لباس ہم لے جائیں، یہ فکریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے یہ فکروں سے دور کر دیا جاتا ہے آپ کو۔ یہ ساری تفصیلات جب آپ سن لیں گے اطمینان ہو جائے گا، ہاں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ چیزیں ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے پھر انسان کہاں ملوث ہوتا ہے؟ پھر عبادتوں میں جاتا ہے۔ اب آپ کا جو فریضہ حج ہے یہ آخری ارکان کیوں ہے؟ نہیں مطلب یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے یہ تسلیم کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل، سبھی ہوئے الحمدللہ۔ کلمہ کیا ہے؟ جو میں نے ابھی پڑھا یہی کلمہ ہے، لیکن آپ کی کلمے کے کتنے حصے؟ 2 حصے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، مطلب کیا ہے؟ کیا گواہی دے رہے ہیں آپ؟ دل سے کیا اقرار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہم کو پیدا کرنے والے، اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں بنی ہیں یہ بنانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہی مفہوم، یہی ترجمہ ہے نا لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا حصہ، ابھی پہلے پہ آتے ہیں، دوسرے پہ بعد میں جائیں گے۔ یہ ہم نے تسلیم کیا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، معاف کرنا مجھے، سمجھانے کے لیے دنیا میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر ہم نوکری پیشہ ہے یا کاروبار پیشہ ہے، کسی سیٹ کو ہم کو جا کر ملنا ہے، یا ہمارا باس ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر وقت یہ کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے باس کو یا ہمارے کاروبار میں جو سیٹ ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو منانے میں لگے ہوئے.
کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے وہ ناراض ہو جائے. کیا ڈر ہوتا ہے ہمارے وہ ناراض ہو گیا؟ کیا ڈر ہوتا ہے؟ تنخواہ کٹ جائے گی، یہ حتیٰ آخری میں کیا ہوگا؟ نوکری سے نکال دیے جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، سب چیز چلی جائے گی. یہی فکر ہوتی ہے نا. یہی فکر میں ہم ایک دنیاوی انسان کے خدمت میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک لحاظ رکھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی برا نہ مانے. ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں، ہم گھر کے کاروبار کو بازو رکھ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بازو رکھ دیتے ہیں. کسے خوش کرنے کے لیے؟ جو ہمارا باس اس کو خوش کرتے نہیں کرتے. اس کی نافرمانی کرنا ہمارے کو بالکل پسند نہیں، یہ تو نوکری سے نکل جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس کو ہم مالک تسلیم کر رہے ہیں، ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں، واضح کر کے بتائے ہیں، کتابوں کے ذریعے بتائے ہیں، نبیوں کے ذریعے بتائے ہیں، بڑی آسانی سے ہم ساری چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے جو ہمارا دل کہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے کلمے؟ کہ اللہ کو ہم نے رب مانا، ہمارا مالک مانا، ہمارا خالق مانا. کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا اللہ کے نافرمان بندے ہیں؟ ہم پہلے ستون پر. اسلام کا پہلا ستون کلمہ ہے. پہلے ستون والی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کلمے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. رسول کے معنی ہم سب کو معلوم. اللہ نے اپنی وحی نبیوں پہ اتاری، اپنے احکام نبیوں کے ذریعے ہم کو بتائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. کیا نبی کے فرما بردار ہم بن سکے؟ کیا نبی کے جو بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل سکے؟ یہ مطالعہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. کیا ہم نے آج تک یہ مطالعہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قبول ہوئی یا واپس ہمارے منہ پہ مار دی گئی، ہم یہ تصور میں رہتے ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہمارا جسم، ہماری روح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہے؟ کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر آقا کو سلام کرنے کے لائق ہے؟ کیا ہم نے مطالعہ کیا؟ اب ہم دین اسلام کے فریضہ حج کو جو آخری ستون ہے وہ انجام دینے کے لیے. میں پہلے ستون کی بات کر رہا تھا، کلمے والی بات. آپ سبھی عقل مند ہیں، آپ سمجھ گئے میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا ستون ہی ڈگمگایا گا. دوسرا ستون کیا ہے؟ نماز. نماز کا معاملہ میں آپ کھول کے نہیں بتانا چاہتا، ہم سب سمجھتے ہیں. عیب پوشی کرنے والی ذات اللہ کی، معاف کرنے والی ذات اللہ کی. تیسرا ستون کیا ہے؟ کیا ہے؟ روزہ. روزے کا معاملہ اللہ کے لیے ہے کیا بتانے کے لیے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکات. اب زکات کا معاملہ یہ بھی ستون ہے نا دین اسلام کا. 5 پلر، 5 ستون. پہلا ڈگمگایا، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، چوتھے کا معاملہ.
جب آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کا یہ معاملہ ہے، تو کیا ہم آقا کے بتائے ہوئے راستے پہ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں؟ اگر شاید کرتے ہوتے تو ہمارے خاندان میں کوئی غریب مفلس نہیں ہوتا۔ ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، ہم کو چند لباس لینے کی فکر ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے لباس لے کے بانٹیں گے، زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کے اناج بانٹیں گے۔ کیا آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے گھر والوں کا حق آپ پہ پہلے ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق آپ کے اوپر ہے، آپ کے پڑوسیوں کا حق آپ کے اوپر؟ یہ زکوٰۃ کا معاملہ۔ چاروں ستون کیسے حل رہے کہ مسعود ہے؟ اب پانچواں ستون اللہ سے ملاقات والا ہے، سفر حج۔ اب سفر حج پہ آپ جا رہے ہیں، کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دو حقوق ہے۔ کتنے حقوق ہیں؟ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے حقوق ہیں بندے کے اوپر، میں شرک چھوڑ کے سارے معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہے، بندے پر جو حقوق ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ پورا نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کے بعد بیٹھے، بڑے مایوس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، آپ غمگین دکھ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پہاڑوں سے بڑے نیکیوں کے انبار لیے ہوئے اپنے فیصلے کے لیے جا رہے ہیں، حساب و کتاب کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب ان کا فیصلہ ہو رہا ہے تو ان کے حق میں جہنم لکھی جا رہی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی، جنہوں نے بندوں کے دل دکھائے، ان کے بارے میں بغض رکھا، جھوٹ بولا، چوری کی، ناحق کسی کا مال کھایا، زمین ہڑپی، دل دکھایا، حتیٰ کہ رشتے بھی توڑ دیے۔ نیکیوں کے انبار لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے، لیکن ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہمارے بھائی کا ہم نے دل دکھایا ہے، ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، اس کو ہم نے جھڑکایا ہے، ساس سے بہو ناراض، بہو سے ساس ناراض، ہر ایک رشتہ کھٹاس میں پڑا ہوا۔ کیا اس حال میں آپ جائیں گے اللہ کے پاس؟ اس حال میں جائیں گے آپ نبی کے پاس؟ آپ پہ سب سے پہلے یہ حق ہے کہ آپ نے جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، بڑے آسانی سے ہم چھوٹوں کو بڑوں کو جھڑکا دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کا دل دکھ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بچے کو اس کی ماں کے سامنے جھڑکایا جاتا ہے تو ماں لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، جب اس کے ایک بندے کا آپ دل دکھا رہے ہیں تو اللہ کا کیا معاملہ؟ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں سے رشتے توڑے ہیں ان سے جا کے اپنے معافی تلافی کر لیں، رشتوں کو سدھار لیں۔ آقا نے بھی ناراضگی فرمائی ہے، اللہ نے بھی ناراضگی فرمائی ہے رشتوں کو توڑنے والے۔ جب آپ معافی مانگیں گے، ایک شخص ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک آپ کے ساتھ رہنے والا، جس نے پوری زندگی آپ پر اتنی محنت کی، آپ کو دن کے اجالے میں گناہوں میں ملوث کیا، رات کے اندھیرے میں گناہ کروائے، حق مارنے لگایا، جھوٹ بولنے لگایا، ہر بد عمل کرنے لگایا، وہ کہے گا چھوٹا بھائی اور بولت کیا کرتے رہتے،
چھوڑ دی. ارے ہمارے ساس تو تانے مارتے رہتے, کیا مانی بہو میں ساس ہے, بولنے چھوٹی ہے, میرے سے آ کے معافی مانگو. یہ انا شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کے سامنے حاضری والے بندے نہ بنے. آپ وہی گنہگار دل, وہی گنہگار روح لے کے اللہ کے سامنے انا ڈال دیتا ہے دماغ. میں کیوں معافی مانگوں؟ حج کو کون جا رہا ہے حاجی صاحب؟ آپ لوگ جا رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کس کی ہونے والی ہے؟ آپ لوگوں کی ہونے والی ہے. پوری زندگی آپ نے تمنا کی, ایک ایک پائی جوڑی, کھانا کم کھایا, لباس نہیں خریدا, یہ آرزو میں کہ کب میرا نمبر لگے گا, میرا پڑوسی حج کو جاتا ہے, میرا پڑوسی عمرے کو جاتا ہے. دل میں روتے رہے, تہجد میں گر گڑاتے رہے اللہ کے سامنے, اللہ میرے مقدر میں بھی حاضری لکھ دے, لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. آج جب آپ کے پاس مال جمع ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا اس مبارک سفر کے لیے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر ناراضگی والا ہو؟ آخری کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے والدین سے معافی مانگو. دیکھیے پوری زندگی ہمارے والدین نے ہم پہ کئی چیزیں نچھاور کی, ہر چیز میں قربانیاں دی کہ نہیں میرا بچہ خوش ہو جائے, میرے بچہ اچھے سے اچھا لباس پہنے, میرا بچہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے. والدہ کے حصے میں اگر کچھ آتا تو وہ ہمارے لیے الگ سے اٹھا کر رکھ دیتے, میرا بچہ کھائے گا, میں نہیں کھائے گا تو چلتا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم منہ اٹھا کے جاؤ جی امی تم کو نہیں سمجھ, بیٹھو گھر چپ ہو گئے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنا دل ہماری ماں کا دکھایا. اگر ہم اپنے جسم کی چمڑی کے جوتے بھی بنا کر پہنے تو ہم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کو موقع ہے, آپ اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں. جائیے جن کے والدین حیات ہے, والدہ کے قدموں میں گر جائیے, گر گڑا کے معافی مانگیے. اے امی میں نہیں جانتا کتنی بار میں نے آپ کا دل دکھایا, میں نے کتنی بار آپ کو جھڑکایا, آپ کی نافرمانیاں کی ہے, اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے. وہ والدہ کا دل ہے, وہ آپ کو سینے سے لگا لے گی, نہیں میرے بچے تو نے میرا دل نہیں دکھایا, میں نے ہر چیز سے تجھے معاف کر دیا. یہ والدہ ہے. اس کے بعد والد صاحب پاس جائیے. ہمارے والد نے کبھی ہمارے کو اف کر نہیں تھا, ہر چیز ہماری پوری کی, کیونکہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور شان. والد صاحب کے پاس جائیے, ان سے بھی گر گڑا کر معافی تلافی کیجیے. جن کے والدین حیات نہیں ہیں, اللہ کے حضور جا کر گر گڑا کے توبہ کیجیے, ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے, قرآن پڑھ کے بخشیے. کریں گے سب انشاءاللہ. جب آپ یہ والا عمل کر لیں گے, یہ کون سا عمل ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے, یہ نبی کو راضی کرنے والا عمل ہے. جب آپ یہ عمل کر کے تیار ہوں گے تو یقین جانیے آپ کا جسم, آپ کی روح ہلکی ہو جائے گی, آپ سارے وزن سے ہلکے محسوس کریں اور بڑے خوشنما انداز میں دیوانوں کی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ عمل کریں اور شیطان کو ذلیل و خوار کریں, اپنی انا کو بازو رکھیں گے انشاءاللہ. معافی تلافی کر لیں گے سب سے, صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ معاف فرمانے والوں کو بڑا پسند کرتا. آئیے اب میں دنیاوی باتوں کو آپ کی مکمل